अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और अप्रैल की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और अप्रैल की 9 तारीख है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक मरकज़ और महवर बन चुका है। आज अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस उस वफ्द की क़यादत करेंगे जो इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द के साथ मुस्तकिल अमन के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करेगा। ये मुज़ाकरात हफ्ते के दिन इस्लामाबाद में होंगे। इस सिलसिले में जो मुज़ाकरात के लिए मामलात हैं, वो भी तकरीबन तैयारी उसकी मुकम्मल बताई जाती है। सेरेना होटल में होंगे। सेरेना होटल बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इससे मुत्तसिल कुछ इमारतें हैं जहाँ पर कि कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेज भी हैं, शायद उनमें से भी काफ़ी को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 2 दिन की शायद छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इकदामात उठाए गए हैं एक ऐसी मुलाकात के लिए जिसका इन्हिसार इस खित्ते में मुस्तकिल अमन या मुस्तकबिल के अमन दोनों से है। इस वक्त इस खित्ते में अमन फिलहाल कागजों पर ही नजर आ रही है। उसका मैं भी जिक्र करूंगा कि किस तरीके से। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान की सिफारती तारीख में हालिया सालों में मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि एक ऐसी जंग जिसके हवाले से दुनिया भर में जबरदस्त तशवीश थी। हर तरफ ये खौफ था, हर तरफ ये ख्याल था कि शायद अमेरिका जो ईरान के खिलाफ जो बहुत बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुका है, जो कि कल का यानी उन्होंने दिन दिया था ट्रंप ने, और उसके बाद फिर सर ट्रंप ही ने ऐलान किया कि जी मैं इसको 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुज़ाकरात को चांस देना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर ये जो सिफारती तहरीक है, इसने मजीद जोर पकड़ा। और यहाँ अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ। और उसके हवाले से जो सबसे बड़ा आज वाकया पेश आया वो यही था कि दोनों मुल्कों के दरमियान फिलहाल कागजी कार्रवाई के हवाले से तो सीज फायर है। यानी अमेरिका ने बराह रास्त शायद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, जब से सर ट्रंप ने ऐलान किया है, ईरान पर कोई बराह रास्त फौजी उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसराइल कर रहा है। और ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब से सर ट्रंप ने ये ऐलान किया है, उससे लेकर अब तक कम से कम 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि ईरान कहता है कि ये सीज़ फायर की वायलेशन है। इनमें से एक वाक़या तो वो है जो कि ईरान के कुछ आइलैंड्स पर इसराइल ने हमला किया, वहाँ पर उनकी तेल की तनसीबात थी, उन पर हमला हुआ। इसी तरह ईरान का कहना है कि उनके कुछ और भी शायद एक आध ड्रोन उनकी तरफ आया है। जबकि लबनान पर इसराइल ने वहशियाना बमबारी की है। वहशियाना बमबारी से पहले जो इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने कल ऐलान कर रखा था, एक तरफ उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर को वेलकम किया, तो दूसरी जानिब ये दावा भी किया कि लबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का वो ट्वीट गर्दिश कर रहा था जिसको मिलियन हा लोगों ने देखा, जिसमें कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस सीज़ फायर का हिस्सा लबनान भी है। तो गोया पाकिस्तान के हिसाब से, जो कि एक मीडिएटर है, इस सीज़ फायर का इतलाक लबनान के अंदर जो इसराइली कार्रवाइयाँ हैं, उस पर भी था। लेकिन आज लगता है कि सब के सब जो मामलात हैं, वो उलट-पुलट हो गए। किस तरीके से? न सिर्फ ये कि नेतन्याहू ने कहा कि ये लबनान यानी इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी PBS, एक अमरीकी नशरियाती इदारा है, उसको इंटरव्यू के दौरान बताया कि लबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि लबनान में जो कार्रवाई हो रही है, बुनियादी तौर पर इसके ज़रिए हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई है। लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ आज, उसके जो मनाज़िर इस वक़्त जो खौफ़नाक मनाज़िर आए हैं, जो बेदर्दी से वहाँ पर इसराइल ने बमबारी की है, शहरी इलाकों में, वहाँ पर जो कि सिविल आबादी रहती है, वहाँ पर उन्होंने बमबारी की है। 50 तैयारों ने 10 मिनट में 100 मकामात को लबनान में निशाना बनाया। लबनान वो मुल्क है जो कि इस खत्ते का सबसे कमज़ोर मुल्क है। बहुत ज़्यादा छोटा मुल्क भी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुल्क भी है, बहुत ज़्यादा मुनक़सिम मुल्क भी है। और वो मुल्क है जहाँ पर के हुकूमत बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मिलिशियाज़ चलाती हैं। हुकूमत बज़ाते खुद कोई ताकत नहीं रखती। हुकूमत सिर्फ़ बराए नाम है। हुकूमत इंटरनेशनल रिलेशंस ही को हैंडल करती है। बाकी सब कुछ हिज़्बुल्लाह, द्रूज़ मिलिशिया और दूसरे बेतहाशा मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, वो इस मुल्क को चला रहे हैं। और इसीलिए इस मुल्क का शीराज़ा बिखर चुका है। और इसीलिए इसके एक बहुत बड़े हिस्से पर इस वक्त इसराइल काबिज है। और उसने ऐलान कर रखा है कि वो लातीनी दरिया, जो कि लबनान और इसराइल की सरहद से कोई 30 किलोमीटर दूर है,
وہ علاقہ تو سارا لگتا ہے کہ اسرائیل اس پر قبضہ کرنے کا مکمل پروگرام بنا چکا ہے۔ تو اس پورے تناظر میں کہ جب یہاں پر سیز فائر تقریباً تقریباً خاتمے کے قریب ہے، کیونکہ ایران نے وارننگ دی ہے آج اس کے بعد، جب ایران کے ایک جزیرے پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، جب ایران کے اوپر ایک ڈرون بھی کہیں سے آیا، کس طرف سے آیا یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن کچھ اس قسم کے حملے کی بھی رپورٹس ہیں، اور جب لبنان سے یہ خبریں آئیں کہ یہاں پر اتنا بڑا حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، تو اس کے بعد ایران نے کہا کہ یہ تو اس سیز فائر کی وائلیشن ہے جس کے لیے ایران نے ایگری کیا تھا۔ تو لہذا ایران نے پہلے تو جو آپ نے ہرمز ہے اس کو کھول دیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد یعنی اس بامبنگ کے بعد ایران نے آپ نے ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ تو ایک ایسے وقت یہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں اسلام آباد میں کہ جب جنگ تقریباً دوبارہ شروع ہو چکی ہے، میرے خیال میں تو شروع ہو چکی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ ایران پر حملے نہیں کر رہا، لیکن جنگ تو وہ ہوتی ہے جہاں پر کہ حملے بالکل ہو ہی نہ۔ یہاں پر تو حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل ایران پر بھی حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل لبنان کو تو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس پوری جو سینیریو ہے اس میں امریکہ اس کو بیسیکلی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے حزب اللہ کے خلاف کارروائی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ کیئر آف حزب اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو سویلین آبادی کے اوپر اگر وہاں پر اتنے زیادہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے تو اس پر ان کا کوئی اس قسم کا بیان سامنے نہیں آیا کہ جس میں وہ کہیں غم و غصے کا اظہار کریں کہ آپ یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 182 لوگ کم از کم وہاں پر شہید ہوئے ہیں، 182۔ اور آج یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو کنڈیم کی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اب اس تناظر میں واپس آتے ہیں اسلام آباد ٹاکس پر، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم اس لیے ہیں کہ اس کا بھی جس طریقے سے سٹیج تیار ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی زیادہ کنفیوزنگ ماحول میں ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف لبنان کے حوالے سے شہباز شریف نے دنیا کو بتایا کہ لبنان اس سیز فائر کا حصہ ہے، جبکہ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے۔ گویا شہباز شریف صاحب کی اس میں پوزیشن میرا خیال ہے کہ اچھی نہ رہی، کیونکہ اگر آپ سالفی کا کام کر رہے ہیں اور آپ ہی کی بات کو رد کر دیا جائے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ موونگ فارورڈ آپ کی کون سی بات پر جو ہے کوئی بھی پارٹی زیادہ عمل کرے گی، کیونکہ اب تو دونوں بالکل سے یعنی منحرف ہو گئے۔ تو اس تناظر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور جو اس سلسلے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آنے والے تقریباً شاید 48 گھنٹوں میں شاید پہنچ جائیں، اور وہاں پر وہ پھر سیچرڈے کو یا ہفتے کے دن ملاقات ہوگی اور بات چیت ہوگی وہاں پر۔ ان کے ساتھ جیریڈ کشنر جو کہ صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، اور اسٹیو وٹکاف جو ان کے مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل انوائے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر اس بات چیت میں شامل ہوں گے۔ بات چیت سے پہلے ایران کی جانب سے وہ 10 نکات جن کی بنیاد پر یہ بات چیت شروع ہو رہی ہے وہ بھی ایک وجہ تنازع بن چکی ہے۔ کس طریقے سے؟ پہلے ایران نے، کل میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی 10 نکات جو ان کی پیس پروپوزل میں ہیں، اور پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ کے جو ٹویٹ آیا اس میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ جی جو ایران کی جانب سے 10 نکات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے کافی ایسے ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے، لہذا ہم اپنا جو ایکشن ہے ملٹری ایکشن اس کو روک رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے اور بات چیت کو ایک موقع دیں گے۔ لیکن آج وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین لیوٹ، ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے جو 10 نکاتی پلان پیش کیا گیا تھا وہ بہت زیادہ اس میں مسائل تھے، وہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھا، یہ بالکل غلط تھا، اور اسی لیے ہم نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. اور اس کے بعد پھر ایران نے اس سے پہلے اس بات پر انسسٹ کیا تھا کہ جی ہم نے جو 10 نکات پیش کیے اسی کی بنیاد پر بات چیت ہوگی، اور اس نے وہ ان 10 نکات کا اعلان بھی کیا، میں نے کل آپ کی خدمت میں وہ پیش بھی کیے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر آج جے ڈی وینس یعنی نائب صدر جے ڈی وینس، انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بیان دیا، انہوں نے شاید اچھی خاصی کلیئرٹی دی۔ ان کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر اس وقت 3 قسم کے 10 نکات انٹرنیشنل میڈیا میں گردش میں ہیں، یعنی ایک وہ کہتے ہیں میں نے تینوں دیکھے ہیں، کہتے ہیں جو پہلا تھا وہ بالکل چیٹ جی پی ٹی سے بنایا گیا تھا، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور وہ غلط تھا، اور کہتے ہیں ایک اور تھا جو کہ قابل عمل بھی تھا جس پر بات بھی ہو سکتی تھی، اور ان کے مطابق شاید یہ وہی 10 نکاتی پلان تھا جو جے ڈی وینس نے دیکھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ سر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں انہی 10 نکات کا اشارہ کیا تھا، جبکہ انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی 10 نکاتی پلان تھا جو وہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ
وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن والا تھا، لہذا اس پر بھی شاید امریکہ بات چیت کے لیے تیار نہ ہو۔ تو گویا ایک پلان 10 نکاتی ایسا موجود ہے جو کہ امریکہ کو قابل قبول ہے۔ شاید یہ وہی ہے جو ایران نے پیش کیا ہے، شاید یہ وہ نہ ہو، ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم۔ لیکن ایک چیز معلوم ہے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں۔ اسی لیے آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے، جو فرانس کے صدر ہیں ایمینوئل میکرون، ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہماری جو نیت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جب ہم اس بات چیت کے لیے اسلام آباد کا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لبنان میں سیز فائر ہے، یہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بات چیت کی کامیابی کے لیے ایک شرط ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران بات چیت سے پیچھے ہٹے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایران بات چیت سے پیچھے ہٹے گا، لیکن لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی اور یہ جو بہیمانہ اور وحشیانہ بمباری جو کہ اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، کیا اس کی موجودگی میں یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جنگ تو ختم نہیں ہوئی۔ لبنان میں جنگ بھی بنیادی طور پر اس وقت شروع ہوئی تھی جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر چڑھائی کی تھی، تو وہاں پر جنگ تب وہ محاذ کھلا تھا، اس سے پہلے وہاں پر دونوں کے درمیان سیز فائر تھی، یعنی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان۔ تو یہ اسی جنگ کی ایکسٹینشن تھی۔ لیکن صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں اب اس بات پر مصر ہیں کہ یہ اس سیز فائر کا حصہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے ظاہر ہے اس وقت کافی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان اپنی تاریخ کی شاید سب سے مشکل ڈپلومیسی کرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک تو بہت زیادہ شدید اختلافات ہیں، اور یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اس کا اظہار ایرانی قیادت بار بار کر چکی ہے، اور اس کا اظہار امریکی قیادت بھی کر چکی ہے۔ تو یہاں پر اب مسائل یہ ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، لبنان میں جنگ جاری ہے، ایران پر کچھ حملوں کی اطلاعات ہیں، اور اس پوری صورتحال میں ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگانا کہ ایک پارٹی نے جو سیز فائر ہے اس کو توڑا ہے، اس سے مسائل گھمبیر ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو یہ بات چیت کا ماحول ہے میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لبنان کی جنگ پر بات ہوگی یا کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے جی یہ تو اس سیز فائر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سیز فائر کا حصہ نہیں ہے اور امریکہ اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ لبنان پر اپنی بمباری بند کرے، تو کیا یہ بات چیت آگے بڑھے گی؟ پہلا سوال، مجھے اس کا جواب نہیں میں نظر آ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑی پروگرس ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے۔ امریکہ نے ایک بنیادی شرط یہ رکھی تھی کہ ہم جنگ بندی کے لیے اس صورت میں تیار ہوں گے کہ اگر آپ آبنائے ہرمز کو کھولیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر کوئی ٹول وغیرہ آپ نہیں لیں گے۔ ایران ٹول بھی لے رہا ہے، اور ایران نے آج جب لبنان پر اسرائیل نے بمباری کی تو آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، کافی ریسٹرکٹ کر دیا۔ کچھ شپس آج ویسے گزرے ہیں وہاں سے، ٹریفک پھر بھی گئی ہے، لیکن جب یہ خبریں آئیں کہ لبنان پر حملے ہوئے ہیں تو پھر اس نے وہ پہلے ریسٹرکٹ کیا اور پھر کہتے ہیں کہ بند کر دیا۔ تو یہ ایک اور بڑا مسئلہ۔ پھر ساتھ جو یورینیم کی انریچمنٹ کا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، جسے کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم۔ کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہوگا؟ اگر امریکہ تیار ہوگا تو کیا اسرائیل بھی اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ اسرائیل میں یاد رکھیے کہ جب اس سیز فائر کا اعلان کیا گیا تو اسرائیل میں اس بات پر بھی اعتراض کیا گیا کہ جی ہم سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی، ہم تو اس ٹیبل پر بیٹھے ہی نہیں تھے، تو لہذا اس سیز فائر کا ہم پر کس حد تک یعنی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس قسم کے اعتراضات ان کی اپوزیشن پارٹی کے لیڈران کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایک پریشر یہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مذاکرات مجھے کافی مشکل نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر دونوں جانب سے کوئی میجر کنسیشنز نہ دی گئی تو میرا خوف ہے، خدا کرے کہ میں غلط ہوں، میرے خوف ہے کہ شاید یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس خطے میں بھی کچھ عرب ممالک اس کے خلاف ہیں۔ کچھ عرب ممالک یہ نہیں چاہتے، یعنی کچھ نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہاں جی ہم اس کے حق میں ہیں، ایران کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہم اس کے حق میں ہیں۔ لیکن کچھ ممالک، کم از کم ایک ملک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان مذاکرات کے بالکل حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایران پر اس دوران میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو شاید یہ اسی ملک کی جانب سے ہوگا، یا اسرائیل یا اس کی جانب سے۔ تو یوں ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی پہلی کوشش اسرائیل نے خود کی، اور ایک عرب ملک نے شاید کی۔ تو یہاں پر اب معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر شاید جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور اگر اس دفعہ شروع ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر جو باب المندب کا علاقہ ہے، یعنی جو ریڈ سی کی جو راہداری ہے انڈین اوشن اور ریڈ سی کے درمیان یا بحر احمر کے درمیان، وہ بھی شاید بند ہو جائے۔ اگر وہ بھی بند ہو گئی تو انٹرنیشنل کرائسس بہت زیادہ بڑھے گا۔ اس وقت جو سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، یہ ایک مرتبہ
دوبارہ اوپر جائیں گی، یا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اگر پاکستان اپنی سفارتکاری میں کامیاب ہوتا ہے، اگر دونوں ممالک زیادہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر امریکہ اسرائیل پر اتنا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کو اس قسم کی کارروائیوں سے روکے جن کے ذریعے یہ پورا پروسیس خطرے میں ڈال چکا ہے، تو شاید اس صورت میں تو یہاں پر امید نظر آتی ہے کہ یہاں پر امن آئے گا۔ اگر وہ نہ آئے تو پھر مسائل مجھے لگتا ہے کہ سیدھی جنگ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے بند نہ کیے تو ہم تل اویو پر دوبارہ حملے شروع کر دیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ جنگ میں مزید مزید پھیلے گی، جنگ بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاملات بگڑیں گے۔ آخر میں تھوڑا ذکر شہباز شریف صاحب کے اس ٹویٹ کا، جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو کہ یہاں پر ایک امریکی صحافی نے اس کو ٹویٹر کے ذریعے آشکارا کیا تھا۔ اس پر آج نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری کی ہے، اور نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ یہ واقعی جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے کہ یہ جو ٹویٹ جو شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اس کا ٹیکسٹ شہباز شریف صاحب کو یہاں سے بھیجا گیا تھا، یا شہباز شریف صاحب نے یا ان کی ٹیم نے یہ ٹویٹ لکھا، امریکہ بھیجا، اور اس کے بعد پھر وہ ایڈیٹڈ فارم میں ان کے پاس واپس آیا، اور اس کے بعد انہوں نے بغیر دیکھے اس کو ٹویٹ کر دیا؟ ان تمام ممکنات میں سے ایک یقیناً امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اس سے جو اوور آل پروسیس ہے اس پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ میں یقیناً اس حق میں ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے، چاہے یہ شہباز شریف صاحب نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہو یا نہ کیا ہو، ویسے تو شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکیوں نے پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد پھر شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کیا تھا، یعنی ان کی اجازت سے کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اوور آل پاکستان کی کریڈیبلٹی پر تھوڑا بہت اثر تو پڑ سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان چاہے امریکہ کے کہنے پر کہا کیا اس نے، یا امریکہ نے پاکستان کے کہنے پر کیا، جو بھی کچھ ہوا، کم از کم 2 ہفتوں تک یہ جنگ روکی گئی، جو کہ کم از کم اس خطے کے عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف ہے، اور شاید اس میں امن کا کوئی راستہ بھی نکلے۔ لیکن یاد رکھیے کہ امن اگر امریکہ بھی چاہے تو آ سکتا ہے، ایران بھی چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن جنگ صرف اسی صورت میں شروع ہوگی، یا جنگ صرف اسی صورت میں ختم ہوگی جب اسرائیل کو روکا جائے گا، کیونکہ اس وقت سپوائلر کا کردار ایک ہی ملک ادا کر رہا ہے، وہ ہے اسرائیل، جبکہ ایک عرب ملک بھی ہے جو اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس پر بھی کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔